बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा मौजू है वो है मियाँ बीवी के ताल्लुकात। इस वक्त माशरे में जो लड़ाइयाँ झगड़े फसाद हो रहे हैं वो उनका एक बड़ा सबब मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान का अखलाक सबसे अच्छा अपनी बीवी के साथ होना चाहिए, अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ होना चाहिए। ठीक है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की जो सिफात बयान की है वो क्या बयान की है, सुनने से ताल्लुक़ रखती है। फरमाया कि जब तुम अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे। मर्द पूरा दिन बाहर रहता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, अपने लिए, अपनी बीवी के लिए उसकी खाने का बंदोबस्त करता है, उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करता है, उसकी ज़रूरियात का पूरी बंदोबस्त करता है, उसकी सहूलियात के बारे में सोचता है। जब थका हारा शाम को घर आता है तो बीवी ने अगर अबूसन कमतरीरा हो, वो बात ना करे, वो चुड़ैल बनी हो, वो बुरी लग रही हो, तो उससे आते ही मर्द के दिल में उसके लिए नफ़रत आ जाएगी। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से तशरीफ़ लाते थे तो आकर इत्तला करते थे कि मैं घर पर आ रहा हूँ, और हुक्म दिया गया कि जब तुम घरों में आओ तो अपने घर वालों को इत्तला दे दो ताकि वो साफ़ सुथरी हो जाएं। तो एक तो ये भी सुन्नत है कि जब आप घर पर जाएं तो बीवी को इत्तला होनी चाहिए कि तुम किस वक्त घर पर आ रहे हो। और उसके साथ साथ ये भी है कि औरत को चाहिए कि अपनी हुदूद व क़ुयूद के अंदर रहते हुए, अपने वसाइल के अंदर रहते हुए शोहर के लिए बनाओ संघार करे, साफ़ सुथरी हो जाए, मुस्कुराते चेहरे के साथ उसका इस्तकबाल करें। बहुत सारे मियाँ बीवी है, उनकी लड़ाइयाँ झगड़े, बहुत सारी औरतों को अपने शोहरों से शिकवे होते हैं कि वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो हमें वक्त नहीं देते, वो दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, दूसरों के साथ गैर महरम औरतों के साथ वो बातें करते हैं। मर्दों को ये शिकवा होता है कि यह औरतें हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं करती, औरतें हमारे लिए बनती संवरती नहीं है। जब बाहर जाना होता है तो बन संवर के जाती हैं और घर में ये गंदी रहती हैं, चुड़ैल बनी रहती हैं, बुरी बन के रहती हैं, ज़बान दराज हैं, हम पर गुस्सा करती हैं, हमारा ख्याल नहीं रखती, हमारी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखता, हमारी फितरी जो ज़रूरियात होती है उनका ख्याल नहीं रखती। दोनों के शिकवे बजा है। इन सब को देखकर हमने किताब लिखी है, किताब का नाम है खानदानी निज़ाम ऐसे बचाएं। उसके 200 सफ़े, पहले जो 200 सफ़े हैं, 2 चैप्टर पूरे 100 सफ़े का एक चैप्टर है, वो हमने इसी मौजू पर लिखा है। उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। ये तो कि ये सीरीज़ की चल रही है सीरतुन नबी की, तो उसलिए हम उसका खुलासा जो है सीरतुन नबी के हवाले से वो बयान कर रहे हैं। तो अगर इंसान मर्द शोहर ऐसा हो जाए जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो उसके आँख में हया होनी चाहिए, वह औरत की नान नफ़क़े का बंदोबस्त करे, उसके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करे, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, उनके जो वालिदैन हैं उनका ख्याल रखे, उनके साथ इज़्ज़त एहतराम के साथ पेश आए। और बीवी जो है वह अपने शोहर के लिए बने संवरे, जब शोहर घर में ना हो तो उसका जो माल दौलत है उसका ख्याल रखे, उसके बच्चों की अच्छी परवरिश करे, उसकी जो फितरी ज़रूरतें होती हैं शोहर की वो पूरी करें। दोनों एक दूसरे की अपनी हुदूद व क़ुयूद के अंदर रहते हुए ज़रूरियात का ख्याल रखें, सहूलियात का ख्याल रखें। एक दूसरे के साथ अगर कोई शिकवा शिकायत है वो दूर करने की कोशिश कर लें तो ये ताल्लुकात मिसाली और बेहतर हो सकते हैं। आजकल ताल्लुकात ख़राब, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब होने के एक बड़ी वजह उसकी सास को करार दिया जाता है। या तो मर्द कहता है कि ये जो मेरी बीवी की जो वालदा हैं, यानी मर्द की जो सास है, शोहर की जो सास है, वो घर को नहीं चलने देती। कभी ये शिकवा होता है, औरत को ये शिकवा होता है कि इस मेरे शोहर की जो वालदा हैं वो चलने नहीं देती, वो अपनी हुक्मरानी कहती है, वो हमें यूँ कहती है कि नात, और इसी तरह उसकी जो बहनें होती हैं। ये बड़े एक मसाइल है। इसलिए कहा जाता है कि औरत को जब आप लेकर आ रहे हैं तो उसको पूरा एक कमरा देना चाहिए जिसमें वाशरूम अलग से हो और उसके लिए
تھوڑا سا بندوبست بھی اس کا بورچی کھانے کا بندوبست بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ نے حجاب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہ کے۔ ماں کو، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو بیوی کا درجہ دے، اپنی ماں کو ماں کا درجہ دے، بہن کو بہن کا درجہ دے، اور اگر آپ سب کے حقوق کا خیال رکھیں تو شکوہ نہیں ہوگا۔ ہم اعتدال میں نہیں رہتے، یا افراد کا شکار ہو جاتے ہیں یا تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو بہت سارے شکوہ، بہت ساری خواتین ہمیں فون کر کے بتاتی ہیں، ہم خاندان، ہمارا بہت بڑا خاندان ہے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہے یہ دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ان پر فون پر بات کرتے ہیں، ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر کسی کو، کسی مرد کو اس کی شہوت پوری نہیں ہو رہی ایک عورت کے ساتھ، فطری تقاضا ہے، تو ناجائز تعلقات کیوں رکھتے ہیں؟ آپ جائز تعلقات کر لیں، آپ ایک اور شادی کر لیں، دوسری شادی کر لیں، تب بھی آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، آپ تیسری شادی کر لیں، آپ چوتھی شادی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، چوتھی شادی کی اجازت دی ہے۔ اس معاملے میں عورتوں کو بھی فراخ دل ہونا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی اجازت دی ہے تو ہم کون ہوتی ہیں ان کو روکنے والی؟ تو وہ اس کو اجازت دے دیں۔ نکاح کی ترغیب کے بارے میں دیکھیں، حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں نکاح کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے سبب اس بات میں دنیا اور قوموں سے سبقت لے جانا چاہتا ہوں کہ میری امت کا شمار میں ان سب سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں راہبوں کی طرح مجرد نہ رہا کرو، یعنی تنہا نہ رہا کرو، شادی کیا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، اس سے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریاں نہ اٹھا سکتا ہو اس کے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھے۔ پھر آگے یہ بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن و جمال انہیں تباہی کی راہ پر ڈال دے، اور نہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کا مال اس کو سرکشی اور طغیانی میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو۔ وہ کالی کلوٹی باندھی جو دین اور اخلاق سے آراستہ پیراستہ ہو وہ بہتر ہے اس کا خاندانی حسینہ سے جو بد اخلاق ہو۔ شادی انسان 4 وجہ سے کرتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے تو دینداری کو ترجیح دو۔ ہاں، اگر کہ عورت دیندار بھی ہے، اس کا حسب نسب بھی اچھا ہے، حسن و جمال بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، تو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چاروں چیزیں جمع ہو سکتی ہے کہ عورت مالدار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، حسن و جمال والی بھی ہو، اور حسب نسب بھی اچھا ہو، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہو، وہ دیندار بھی ہو، دین پر چلنے والی بھی ہو۔ اگر چاروں صفات ہو تو سبحان اللہ ان سب کو ترجیح دینی چاہیے دینداری کو۔ ٹھیک ہے، اگر 4 ہی صفات ہو تو ایسی عورت کے ساتھ بالکل شادی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، مہر ادا کرنا چاہیے۔ نکاح کا انعقاد، لوگوں نے نکاح کو آج کل بہت مشکل کر دیا ہے۔ دیکھو، نکاح کے اندر جہیز دینا اور پھر منگنی کرنا، پھر مایوں، پھر مہندی، اور پھر بڑی بڑی تقریبات، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سیرت النبی میں ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ملتا۔ ملتا یہ ہے کہ 2 تقریبیں مسنون ہیں۔ ایک تقریب نکاح کی جو جامع مسجد میں ہونی چاہیے، سب کے سامنے مسجد کے اندر نکاح ہونا چاہیے سادگی کے ساتھ، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ چھوارے تقسیم کر دینی چاہیے۔ نمبر 2، ولیمے کی تقریب جو گھر کے اندر ہو
یا کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی وسعت کے مطابق چند دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بلا کر ولیمہ کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم ولیمہ کرو، چاہے کھر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ جانور کے جو پایا ہوتا ہے، کھر ہوتا ہے، وہی ولیمے میں کیوں نہ ہو۔ تو حسب ضرورت اگر کوئی 100 آدمیوں کے کھانے کا بندوبست کر دیتا ہے، 3 ڈشیں بنا سکتا ہے تو سبحان اللہ بنائے، لیکن قرض لے کر، ادھار لے کر، ناجائز پیسے کے ساتھ، چوری کے پیسے کے ساتھ، حرام پیسے کے ساتھ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے بڑے ولیمے کرنا، شادی حالوں میں کرنا، بڑے بڑے لوگوں کو بلانا اور غریبوں کو چھیڑ دینا، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ اپنا جائزہ لیں، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے اس کے مطابق اپنے جتنے دوست احباب کو بلا سکتے ہیں بس اتنوں کو بلائیں، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ ایک صحابی نے شادی کی اور اگلے دن وہ آئے تو ایک خوشبو ہوتی تھی جو لگائی جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور کہا کہ کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے نکاح کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، حضور نے اس کو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت کی دعا دی اور کہا کہ اچھا کیا ہے تمہیں۔ تو اس لیے نکاح اگر آسان ہو جائے تو زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا۔ جب ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، اتنے لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، وہ ہر دوسرا نوجوان کہتا ہے کہ اس کے والدین بتاتے ہیں کیونکہ اچھی سی لڑکی کا رشتہ بتا دو، دیندار لڑکی کا رشتہ بتا دو، اور لڑکیوں والے اتنے پریشان، روزانہ 2-4 فیملی ہم سے رابطہ کرتی ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں کسی اچھے لڑکے کا بتا دو جو سنت کے مطابق نکاح کرنے والا ہو۔ عجیب بات ہے، نہ لڑکی والوں کے اچھے لڑکے ملتے ہیں، نہ اچھے دیندار لڑکوں کو لڑکیاں ملتی ہیں، ہر ایک کو دوسرے کا شکوہ ہے، اس لیے کہ یہ دونوں خاندان یا افراد کا شکار ہیں یا تفرید کا شکار ہے، غلو کا شکار ہے۔ دین اسلام ایک معتدل دین ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق نکاح کرنے لگ جائیں، سنت کے مطابق رشتے تلاش کرنے لگ جائیں، سنت کے مطابق نکاح کی 2 تقریبیں ہونے لگ جائیں تو نکاح بالکل آسان ہو جائیں گے۔ اگر تعدد ازواج کو تعدد نکاح کو ہم ترجیح دیں تو یہ مسئلے جو ہیں عورتوں کے ساتھ جو کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر دوسروں کے ساتھ غلط تعلقات لڑاتے ہیں، اور مردوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم فطری تقاضے ہمارے یہ ہیں، تو لہذا ان کو ناجائز تعلقات کو چھوڑ کر جائز تعلقات قائم کرنے چاہیے، اور وہ کیا ہے، سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ میں عرب گیا، سعودی عرب میرا جانا ہوا ہے، ملائیشیا جانا ہوا اور کئی ممالک میں بھی جانا ہوا، میں نے وہاں پر دیکھا کہ آسانی کے ساتھ شادیاں ہو جاتی ہیں، اور جن کو طلاق ہو جاتی ہے ان کی بھی آگے آسانی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئے، اگر میاں بیوی کے نہیں بن رہی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں کی طبیعت عورت کے ساتھ نہیں بن رہی اور عورت کی فطرت ایسی ہے کہ اس آدمی کے ساتھ نہیں بن رہی، تو بھائی نکاح ہو گیا ہے، اگر نہیں بن رہی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کا دروازہ رکھا ہے۔ اگر دونوں کی نہیں بن رہی، روزانہ لڑائی جھگڑے سے، فساد سے بہتر ہے کہ دونوں اچھے طریقے کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں، مسنون طریقے سے وہ طلاق دے دے، وہ علیحدہ ہو جائیں، تو وہ جو آدمی ہے وہ دوسری کسی عورت سے نکاح کر لے کہ یہ جو عورت ہے اس کا بھی آگے نکاح ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند کے معاشرے کے اندر مطلقہ کو، بیوہ کو ایک معیوب سمجھا جانے لگا، یہ معیوب نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی طلاقیں ہوتی تھی، ان کی آگے شادیاں ہو جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی ہے وہ کس سے ہوئی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ عورت تھی، ان کے پہلے شوہر تھے وہ وفات پا گئے تھے، تو ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح وہاں پر عرب معاشرے کے اندر مطلقہ سے یا بیوہ سے نکاح کرنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود شادی کی ہے، کنواری جو عورت جن سے شادی کی ہے وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خواتین کو دیکھیں، کوئی مطلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی، کوئی کیا تھی، سب کے ساتھ شادی کر کے ہمیں اسوہ بنا دیا، ایک نمونہ بتا دیا ہم مسلمانوں کے لیے کہ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے۔ کہ اس لیے آج ایک عورت تھی، ان کا معاملہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ان کی نہیں بن رہی، روزانہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی ہوتی ہے، اور اس سے میں نے جب ملا تو وہاں سے پتہ چلا کہ ان کی مزاج نہیں ملتے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھی آپ مسنون طریقے سے طلاق دے دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ شریعت نے طلاق رکھی ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ اگر آپ تم صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتے تو اس کو مسنون طریقے کے ساتھ، آسان طریقے کے ساتھ طلاق دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دوسرا شوہر لیں گے اور آپ کو اللہ کو دوسری بیوی دے دیں گے۔ چنانچہ طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد وہ جو ہمارے دوست ہیں ان کی بھی دوسری شادی ہو گئی، وہ جو خاتون تھی اس کی بھی دوسری جگہ شادی ہو گئی، وہاں پر وہ خوش و خرم بہترین طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج کا مسئلہ یہ نکلا کہ آپ نے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ اب معاشرے میں جو بگاڑ آتا ہے وہ جب خاندان، دو میاں بیوی کے جب ایک مرد اور ایک عورت کا جب تعلق ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو میاں بیوی دونوں کے تعلقات جب اچھے ہوتے ہیں، دو خاندان اچھے ہو جاتے ہیں، معاشرے میں اچھائیاں آتی ہیں، بہترین معاشرہ ہو جاتا ہے، خاندان بہتر ہوتے ہیں۔ اگر دو خاندان میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے، دو خاندانوں میں فساد ہوتا ہے، بسا اوقات تک قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے آج کے جو اس نشست میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ وہ میاں بیوی کے تعلقات کو مثالی اسی طرح بنایا جا سکتا ہے جب ہم اسوہ حسنہ پر عمل کریں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جایا کرتے تھے، تمام کے ساتھ برابری کیا کرتے تھے، جب سفر میں جاتے تھے کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو سفر پر لے جاتے تھے، جب کوئی بھی تعلقات کس طرح بھی مسئلہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو حل کر کے بتایا کہ اگر تمہارے ساتھ بھی کبھی اسی قسم کا مسئلہ پیش آ جائے تو تم نے بھی اس طریقے پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس سیرت کے اندر پورا ایک چپٹر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق۔ اس کتاب کے اندر بھی پورا ایک چپٹر ہے ازدواجی زندگی سے متعلق۔ محاضرات سیرت کا مطالعہ کریں کہ یہاں پر بھی ایک پورا چپٹر ہے۔ اب گھر کے اندر ہم اسوہ حسنہ، اسوہ رسول مصطفیٰ، اسوہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرنے لگ جائیں، ہر کام کرنے سے پہلے، خواہ وہ محبت کا معاملہ ہو، خواہ وہ لڑائی کا معاملہ ہو، خواہ وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہو، یا معاشرے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، یا کاروباری مسئلہ ہو، یا بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو، یا مالداری کا مسئلہ ہو، یا غربت کا مسئلہ ہو، یا غم کا مسئلہ ہو، یا خوشی کا مسئلہ ہو، ہر معاملے میں اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے لیں تو ملک و قوم ترقی کر جائیں گے، یا ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا رہن سہن، یہ ہماری زندگی ایک امن والی، خوشحالی والی، ایک اسلامی معاشرے کے مطابق بن جائے گی۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقے پر چلنے کی وجہ سے ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ نبی کے جو طریقے ہیں اسی پر چل کر ہم سب جنت میں جا سکتے ہیں، اسی پر چل کر ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ مغربی تہذیب و ثقافت تباہی کا راستہ ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشروں کے اندر بھی مغرب و تہذیب و ثقافت کو اپنایا جانے لگا ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ان سب راستوں کو چھوڑ کر آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔